This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जुनैद गुल। वेलकम टू द प्रोग्राम इन फोकस। नाजरीन, हमने एक दो दिन पहले वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट स्विट्ज़रलैंड डेवोस में हुआ था, उस पर डिस्कशन किया था काफ़ी डिटेल में कि उसका एजेंडा क्या है और उसमें क्या चीज़ें डिस्कस की जाएंगी और क्या होगा। और उसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर जनाब नवाज़ शरीफ साहब भी तशरीफ़ ले गए थे। अब वो इवेंट जो है 23 जनवरी को कंक्लूड हो चुका है और आज जो हमारा प्रोग्राम है उसके बारे में हम देखेंगे कि उस इवेंट में क्या चीज़ें हुई और क्या डिस्कशंस हुए और क्या कंक्लूजन निकाले गए। बहुत ज़्यादा जो डिस्कशन नज़र आया उसमें यूरोप के फ्यूचर के बारे में नज़र आया और एक बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ नज़र आई वो नज़र आई कि चाइना का जो स्लो डाउन है उससे इमर्जिंग इकोनॉमीज़ पे क्या फ़र्क पड़ेगा। वो लोगों ने उस पर काफ़ी डिस्कशन किया, काफ़ी हॉट डिबेट उस पर रही और ये देखा कि जो इमर्जिंग मार्केट से जो कैपिटल आउटफ्लो हो रहा है उसके बारे में क्या किया जाए। उसके बारे में जो मेन कंक्लूजन नज़र आया वो ये नज़र आया कि जो कंटेजियस बिहेवियर नज़र आ रहा है चाइना की वजह से दूसरी इकोनॉमीज़ के ऊपर, उसको किस तरह से रोका जा सकता है। दूसरा जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक वहाँ पे काफ़ी डिस्कस किया गया वो था कैशलेस सोसाइटी के बारे में, विच इज़ टॉकिंग अबाउट द फिनटेक पार्टनरिंग। और तीसरी चीज़ जो कि देखी गई वो माइग्रेशन क्राइसिस इन यूरोप और उसको ये कहा गया, बहुत सख्त डिबेट इसके ऊपर हुई कि ये 20 साल में सबसे ज़्यादा यूरोप का ख़तरनाक तरीन क्राइसिस नज़र आ रहा है, जिसको कि ग्रीस से भी ज़्यादा ख़तरनाक समझा जा रहा है। और लोग ये देख रहे हैं कि इसके बारे में किस तरह से फंडिंग जो है यूरोप में की जाए ताकि उसको कंटेन किया जा सके। और एक जो उसके थीम के अराउंड जो कि था फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, उसके बारे में काफ़ी डिस्कशन हुआ। और एक मेन जो चीज़ नज़र आई उसमें ये नज़र आई, जो कि एक डिबेट वहाँ पे रही, कि जो फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है क्या ये जॉब्स क्रिएट करेगी, ये मशीनरी, ये रोबोट्स, ये बायोमैकेनिक्स, क्या ये जॉब्स क्रिएट करेगी या ये जॉब्स लूज़ करवाएगी। एक कंसेंसस ये था कि मोस्ट ऑफ द मिडिल क्लास, ग्लोबल मिडिल क्लास विल लूज अ लॉट ऑफ जॉब्स इन द फ्यूचर। और एक ये साथ साथ ये भी लोग कह रहे थे कि इसकी वजह से प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ेगी। इन सब चीज़ों पर डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर शाहिदा विज़ारत साहिबा, जो कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं एक बहुत प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूशन के पाकिस्तान में, और वो डायरेक्टर रिसर्च भी हैं और चीफ एडिटर भी हैं। वेलकम टू द शो डॉक्टर साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब नवाज़ शरीफ साहब वो भी तशरीफ़ ले गए थे और उन्होंने काफ़ी जो है डिस्कशन पाकिस्तान के विज़न के बारे में किया कि पाकिस्तान इज़ द बेस्ट प्लेस टू इन्वेस्ट जोग्राफिकली, और पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है काफ़ी इंप्रूव कर गई है। पाकिस्तानी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स काफ़ी अच्छे हो गए। और सबसे जो अच्छी चीज़ नज़र आई वो ये नज़र आई कि क्लाउस श्वाब साहब जो कि को फाउंडर हैं इस इवेंट के, जिन्होंने 40 साल पहले इवेंट शुरू किया था, उन्होंने पाकिस्तान की बड़ी तारीफ़ की है। वो कहते हैं कि 2013 से हमको काफ़ी फ़र्क नज़र आ रहा है पाकिस्तान के अंदर, और बिज़नेस कम्युनिटी जो है वो इंटरनेशनल, वो पाकिस्तान को एक अच्छी नज़र से देख रही है। तो क्या इसको आप एक अच्छा इंडिकेटर देखती हैं? क्या वाकई कुछ एग्रीमेंट्स हमारे हुए हैं वहाँ पे इस किस्म के जो कि हमको फ्यूचर में मटेरियलाइज होते हुए नज़र आएंगे? तो उस पर थोड़ा सा प्लीज़ हमको बताइए। देखिए, ये तो अभी मैंने जितना कुछ मेरे नज़र से गुजरा है उसमें ये तो नहीं पता चला है कि क्या पाकिस्तान के किन मुल्कों से एग्रीमेंट्स हुए हैं, मगर ये ज़रूर है कि मैं समझती हूँ कि ये एक मौका ज़रूर है जिसमें आप अपने मुल्क की शो केसिंग कर सकते हैं। जहाँ तक प्राइम मिनिस्टर साहब का ताल्लुक़ है, जो उन्होंने बातें कही, उन्होंने ज़्यादातर तवज्जो मबजूल कराने की कोशिश की कि पाकिस्तान के पास बहुत कुदरती वसाइल हैं और इसलिए लोग हमारे पास आएँ। मैं समझती हूँ कि हमें ये देखना है कि हमारे जो कुदरती वसाइल हैं, अभी तक ये हुआ है कि जिन मुल्कों ने बहुत ज़्यादा जो यहाँ इन्वेस्टमेंट हुआ है और उसकी वजह से जो मुआहदे हुए हैं कुदरती वसाइल से मुताल्लिक़, उसमें अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पाकिस्तान के मफादात को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया गया है। MOU तक अगर आप कहना चाहें, वो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, MOUs के आगे भी जो बढ़ गए, जो मुआहदे भी हुए हैं, उसमें जो भी हुकूमत वक्त थी समहाउ किसी वजह से उन्होंने जो माहदे किए हैं उसमें पाकिस्तान के मफादात का वो तहफ़्फ़ुज़ नहीं हुआ है, नहीं हो सका जो। और मैं देखती हूँ कि हमेशा जब भी हमारे यहाँ कोई भी हुकूमत होती है वो ये ज़रूर कोशिश करती है
کہ ہمارے قدرتی وسائل کا ضرور اعلانیہ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ آئیے اور ہمارے پاس بہت قدرتی وسائل ہیں. باہر کے ملک بھی آپ کے قدرتی وسائل کو بہت غور سے دیکھ رہے ہیں. اور آپ دیکھیے کہ آج کل پوری ترقی پذیر دنیا میں، خاص طور پہ اسلامک دنیا میں ایک بہت بحران آیا ہوا ہے، اور یہ خاص طور پہ ان ملکوں میں آیا ہوا ہے جہاں قدرتی وسائل سے جو مالا مال ہیں. تو میں تو یہ چاہوں گی کہ میں تو بہت زیادہ توجہ پاکستان کے قدرتی وسائل کی طرف ان حالات میں توجہ مبذول نہیں کرانا چاہوں گی. صاحب آپ کے خیال سے ان کو کیا جا کے وہاں پہ ایمفیسائز کرنا چاہیے تھا بجائے قدرتی وسائل کے؟ بلکہ انہوں نے یہ بھی بات کی ہے کہ جی ہمارا بجٹ ڈیفیسٹ کم ہو گیا، ہماری انرجی سے ہم انرجی میں بہت انویسٹ کر رہے ہیں. اب یہ باتیں تو ہم یہاں بھی سنتے ہیں، باہر بھی جا کے وہ یہی باتیں کر رہے ہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اس سے کوئی فرق پڑے گا بزنس کمیونٹی پہ، انٹرنیشنل بزنس کمیونٹی کے اوپر؟ دیکھیے میرا خیال سے انٹرنیشنل بزنس کمیونٹی، میں نے جہاں تک میں نے سنا ہے، وہ خود بھی قدرتی وسائل میں بہت دلچسپی لیتے ہیں. پاکستان کے قدرتی وسائل کی طرف ان کی بہت دلچسپی ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت ان کو چاہیے تھا کہ وہ پاکستان کی ٹرانسپورٹیشن وغیرہ کے وہ طرف کرتے، پھر وہ اس قسم کی انڈسٹریلائزیشن کی بات کرتے. جو مثال کے طور پہ جو ہمارے قدرتی وسائل ہیں اس میں سرمایہ کاری ایسی ہونے کی ضرورت ہے جس میں اس قسم کی صنعتیں لگیں جو ان قدرتی وسائل کو استعمال کریں، اور پھر ان صنعتوں کی جو مصنوعات ہیں ان کو ایکسپورٹ کیا جائے. کیونکہ یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر آپ یہ لٹریچر پڑھیں، یہ جو قدرتی وسائل کے بارے میں ہے، نیچرل ریسورسز کانفلکٹ اینڈ گروتھ کا جو لٹریچر ہے، وہ یہ بتاتا ہے کہ جن ممالک میں قدرتی وسائل ہیں اور وہ ان قدرتی وسائل کو لے کے ایکسپورٹ کر رہے ہیں، وہاں ریسورس کرس بہت ہوا ہے. ریسورس کرس سے مطلب ہے کہ وہ قدرتی وسائل اس ملک کے لیے ایک مصیبت بن گئے. اور جن ملکوں نے ان قدرتی وسائل سے منسلک صنعتیں قائم کی ہیں اور ان قدرتی وسائل کو انہوں نے استعمال کیا ہے مصنوعات بنانے کے لیے، اور پھر ان مصنوعات کو اپنے ملک میں بھی بیچا ہے اور بیرون ملک بھی بیچا ہے، ان ملکوں کے لیے قدرتی وسائل جو ہیں ایک وہ نعمت بن گئے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر انہوں نے قدرتی وسائل کی طرف توجہ دلائی ہے تو وہ اس طرف بھی توجہ دلائیں کہ پاکستان میں ایسی صنعتیں بنائی جائیں جو ان قدرتی وسائل کو استعمال کریں. مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک مثال دوں، بلوچستان ہے یا خیبر پختونخوا ہے، ناردرن ایریاز ہیں، یہاں بہت قدرتی وسائل ہیں. اور یہاں پہلے صنعتیں ایسی تھیں جو ان قدرتی وسائل کو، جیسے پتھر ہیں، قیمتی پتھر ہیں، تو ان قیمتی پتھروں کو وہ کاٹنے کی اور ان کو پالش کرنے کی پہلے یہاں صنعتیں تھیں. پھر پتہ نہیں کیا ہوا، کیوں وہ صنعتیں بند ہو گئیں، اور یہ ہمارے جو یہ پتھر ہیں یہ ہندوستان جاتے ہیں، اور ہندوستان میں اسی طرح آ رہی ہوں، یہ ہندوستان جاتے ہیں اور ہندوستان میں ان کی کٹائی اور پالشنگ ہوتی ہے. اور میں کئی یہ ان کے سوناروں کے پاس گئی، اور یہ جو اس کے لوگ کاروبار کرتے ہیں انہوں نے بتایا کہ ہمارے پاس نہیں ہے، یہ سارے پتھر جاتے ہیں ہندوستان، وہاں سے ان کی کٹنگ ہوتی ہے اور پالشنگ ہوتی ہے. تو بات یہ ہے کہ اگر ہم اس طرح اپنے قدرتی وسائل کو ایکسپورٹ کرتے رہیں گے تو ہمارے یہاں ریسورس کرس کی لعنت ہوگی، یعنی کہ ہمارے قدرتی وسائل ہمارے لیے ایک مصیبت بن جائیں گے. تو آپ کا خیال ہے کہ یہ اگین اٹس این اپرچونٹی مسڈ میں سمجھتی ہوں اگر انہوں نے بات کر دی ہے تو ان کو یہ چاہیے کہ اب ان ملکوں سے جو دلچسپی لیں ان سے کہیں کہ آپ یہ صنعتیں لگائیں، بجائے اس کے کہ آپ یہ خام مال لے کے ڈھو کے لے جائیں. ابھی تک پاکستان میں یہی ہو رہا ہے، چاہے سیندک دیکھیے چاہے ریکوڈک دیکھیے، مطلب یہ ہے کہ یہاں سے لو اور لے کے جاؤ، ایکسپورٹ کرو اور بیچو. تو بہت ضروری ہے کہ اگر انہوں نے بات چیت شروع کی ہے تو یہ بھی بات چیت کریں کہ جو ملک اس میں دلچسپی لیتا ہے وہ آئے اور یہاں صنعتیں لگائے تاکہ یہاں پہ ورک فورس بڑھے، یہاں پہ امپلائمنٹ بڑھے. اور میں بلوچستان کے گورنر نے کچھ دن پہلے انہوں نے روسی سرمایہ کاروں کی توجہ دلائی تھی کہ ہمارے یہاں صنعتیں لگائیں جو یہ ان قیمتی پتھروں کو اور ان کی یہاں ان کی کٹنگ کریں. اور رشینز کو کافی اس آرٹ کا کافی پتہ بھی ہے، they are very experts in that. ایگزیکٹلی. تو یہ اس قسم کی یہ صحیح سوچ ہے. اچھا وہاں پہ ایک اور چیز ڈاکٹر صاحب ڈسکس ہوئی ہے جو کہ کنٹیجیس افیکٹ آف ایمرجنگ اکانومیز ڈیو ٹو چائنا.
اس پہ آپ ورلڈ گلوبل اکنامک سے کیا دیکھتے ہیں؟ یہ بڑا ایک ڈیبیٹ وہاں پہ رہا ہے کہ یہ جو ٹرکل ڈاؤن افیکٹ آ رہا ہے اس کے لیے کیا دنیا کو آپ کس طرح دیکھ رہی ہیں گوئنگ فارورڈ؟ دیکھیے واقعی یہ تو ہے کہ چائنا کی جو معیشت جو ہے وہ جو اس پہ اس کی جو شرح نمود ہے وہ گر رہی ہے، اس کی وجہ سے بہت اثرات تو پیدا ہو رہے ہیں۔ اب بات اس قسم کی ہے، میرا خیال میں اس میں صحیح پلاننگ کرنے کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پہ اب چائنا بھی یہ کر رہا ہے کہ چائنا انفراسٹرکچر، پہلے چائنا نے یہ بھی کہا تھا کہ چائنا کے اندر بھی وہ انفراسٹرکچر کرے گا، کیونکہ چائنا میں بھی بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں بہت پسماندگی ہے۔ پھر چائنا نے جو سی پیک شروع کیا ہے تو اس کے ذریعے بھی ایک بہت اچھا یہ طریقہ ہے۔ اور بس سی پیک کے بارے میں ایک نیا ایک آرگیومنٹ، ایک تو ہمارا انٹرنل آرگیومنٹ ہے کہ وہ ٹرانسپیرنسی نہیں ہے، تو شاید چائنا کو ڈاؤٹس آ گئے تو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید وہ انویسٹمنٹ پل بیک نہ ہو جائے کہیں۔ بٹ میرے خیال سے جو آپ بات کنٹینیو کہ وہ پل بیک اس لیے ہو سکتا ہے کہ وہ ان کی اپنی بھی ضرورت ہے، میرے خیال سے میرا اپنا ماننا یہ ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں بھی یہ چاہیے کہ حکومت کو بھی چاہیے کہ سب کو ساتھ لے کے چلے، جو ہماری مخالف جماعتیں ہیں ان کو لے کے چلیں۔ مخالف جماعتوں کو بھی یہ چاہیے کہ وہ کسی بڑی بیرونی طاقت کے ہاتھ میں نہ کھیلیں، کیونکہ کچھ بڑی طاقتیں ہیں اور کچھ ہمارے ہمسائے ہیں، ہندوستان ہے، امریکہ ہے، ان کو یہ سی پیک بالکل اس کا آئیڈیا پسند نہیں آ رہا ہے، کیونکہ انہوں نے پاکستان کو ہمیشہ اپنے اوپر اس کا انحصار رکھا ہے۔ اور ایک دفعہ یہ بن گیا تو ان کو پتہ ہے کہ پاکستان از لائک ہماری تقدیر بدل جائے گی، ہماری انشاءاللہ تقدیر بدل جائے گی، اس لیے وہ بہت سے لوگوں کو، بہت سے ہمارے جو دوست ممالک ہیں میرے خیال سے ٹو بی ویری آنیسٹ، وہ بھی آئی تھنک اس کو طرح سے ویسے ہی دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ سب ہو گیا تو ان کو بھی کافی نقصانات۔ دیکھیے وہ بہت سے ملک ہیں جن کو ہم دوست کہتے ہیں، وہ بھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی معیشتوں پہ کیا اثرات ہوں گے، اور اسی طرح امریکہ کو بھی بہت ہے، کیونکہ امریکہ بالکل نہیں چاہتا کہ پاکستان ایک اچھا خود مختار ملک بن جائے، کیونکہ اگر یہ ہو گیا، پاکستان طاقتور ہو گیا، ڈیولپ ہو گیا، پاکستان کو ہمیشہ یہ بڑی طاقتیں جو ہیں یہ ہمیشہ یہ دیکھ کے چلتی ہیں، وہ طے کرتی ہیں کس ملک کو کتنا آگے بڑھنے دینا ہے، کس ملک کو پسماندہ رکھنا ہے، کس کو لمبو میں رکھنا ہے، تو اس لیے پھر ہم لمبو میں نہیں رہیں گے، تو اس لیے وہ بہت سے لوگوں کو اپنے اہل کار بنا رہے ہیں، اور وہ لوگ بہت سی پیک کے خلاف بہت پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ تو میں یہ چاہوں گی، سیاستدانوں کو بھی یہ مشورہ دینا چاہوں گی کہ حکومت کو کہ وہ سب کو ساتھ لے کے چلے، اور سیاستدانوں کو ٹرانسپیرنٹ ایک رکھے اس کو، تاکہ لوگوں کو شکوک نہ پیدا ہو اور ہر کوئی چیز سمجھے کہ ہے کیا، اس اے کنٹری ہمارے ملک کے لیے ایک اچھا ایک انکلوسیو اپروچ ہو کہ سب کو ساتھ لے کے چلیں، اور سیاستدانوں کو بھی چاہیے کہ بیرونی طاقتوں کے ہاتھ میں نہ کھیلیں، کیونکہ یہ اٹس اے ون ون سچویشن۔ بالکل جی، بالکل ایگزیکٹلی۔ اچھا چائنا کے بارے میں جو وہاں پہ جو اس سلو ڈاؤن کی وجہ سے جو ایک سینٹیمنٹ تھا، بڑا مکس سینٹیمنٹ تھا کہ چائنیز جو وہاں پہ سارے ریگولیٹرز، وہاں کے جو وائس پریزیڈنٹ اور جو وہاں کے پریمیئرز وغیرہ آئے ہوئے تھے، وہ تو سبھی کہہ رہے تھے کہ چائنا جو ہے ول کم آؤٹ آف اٹ ویری اسٹرانگلی، اور ایک جسٹ اے فیز، جیسا ٹرانزیشن، اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ بٹ کچھ لوگوں کی رائے یہ بھی تھی کہ یہ از گوئنگ ٹو بی اے ویری ہارڈ لینڈنگ فار چائنا، اینڈ چائنا ہیز گون ٹو اے پوائنٹ آف نو ریٹرن، کچھ لوگوں نے تو اتنا بھی کہا ہے۔ تو یہ ایک چائنا کا جو مین آبجیکٹیو وہاں پہ جانے کا تھا، جب ہم اس کا پہلا پروگرام کر رہے تھے، اس میں یہی ایجنڈا تھا کہ وہ لوگوں کو یہ کنونس کریں گے کہ ہم جو ہیں کہیں نہیں گئے، وی آر اسٹل دیئر، وی آر اسٹرانگ، ویل کم بیک۔ تو اب یہ جو ایک اسٹرانگ مکس سینٹیمنٹ ہے، یہ دنیا میں ایک عجیب سا میسیج ہی بھیج رہا ہے۔ مگر جو کرسٹین لاگارڈ جو کہ آئی ایم ایف کی جو چیئر پرسن ہے، وہ یہ کہتی ہیں کہ چائنا ول باؤنس بیک اینڈ از جسٹ اے فیز وچ ول پاس اوے۔ تو آپ کا اس کے بارے میں کیا وہ ٹیک ہے کہ چائنا جو ہے وہ کیا کہاں تک جا سکتا، کب تک ریباؤنڈ کر سکتا ہے، اور کیا ہونا چاہیے اس کے بارے میں؟ دیکھیے چائنا نے ابھی تک زیادہ تر یہ کیا تھا کہ وہ یعنی کہ دنیا بھر کی فیکٹری بن گیا تھا، رائٹ، اور وہ سیمنٹ، کول، سب چیزیں ایگزیکٹلی وہ یہ تمام چیزیں دنیا کو ایکسپورٹ کر رہا تھا، تمام مصنوعات، اس میں کنزیومر گڈز بھی تھے اور اس میں کیپٹل گڈز بھی ہیں اور اس میں بہت سے۔ تو اب میں سمجھتی ہوں کہ چائنا نے یہ کیا ہے، کیونکہ جن معیشتوں میں چائنا ایکسپورٹ کرتا تھا ان معیشتوں میں خود ریسیشن آیا ہوا ہے، اور وہ ان میں کی کھپت اتنی نہیں ہے۔ ریسیشن چائنا کی وجہ سے ایک وہ جو چکن ایگ سچویشن بن گئی، اسی ویسٹ میں جو آیا تھا ریسیشن، ویسٹ میں جو ریسیشن آیا تھا اس کی وجہ سے چائنا میں سلو ڈاؤن ہوا ہے، اور اس لیے چائنا کو میرے خیال میں اب صحیح کر رہا ہے کہ چائنا اب انفراسٹرکچر کی طرف زیادہ آ رہا ہے۔ جیسے آپ دیکھیے پاکستان میں بھی جو سی پیک ہے وہ بڑے پیمانے پہ یہ انفراسٹرکچر مہیا کرے گا، اور آپ دیکھیے کہ چائنا نے جو وہ بنایا ہے ایشین انفراسٹرکچرل بینک، جی بالکل ایگزیکٹلی، تو وہ بھی ڈیولپ ایشین ملکوں میں، وہ بھی ایشین ملکوں میں انفراسٹرکچر
کی بنیادی ڈھانچہ بنائے گا. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی سیٹ اس میں نہیں ہے, انڈیا از دیئر, بٹ آئی تھنک جہاں تک مجھے خبر ہے اس میں پاکستان کا اس کے بورڈ میں کوئی انوالومنٹ نہیں ہے. اگر نہیں ہے پاکستان کا بورڈ میں تو بڑا ایک انفارچونیٹ سچویشن ہے یہ بھی. جی ہاں, میرے خیال سے یہ اس پہ ضرور ہونا چاہیے, کیونکہ اگر انڈیا وہاں پہ ہے تو ہم کو تو قرضے ملنا بہت ہی پھر مشکل ہو جائے گا. اور دوسرے یہ ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ میرے خیال میں وہ جو برکس کا وہ جو تھا اس کی وجہ سے انڈیا, مگر ایک یہ بھی بات ہے کہ ہندوستان کی جو لیڈرشپ ہے وہ لوگ ہندوستان کے مفادات پہ کبھی سمجھوتا نہیں کرتے, مگر بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان کی لیڈرشپ بھی اور پاکستان کی جو اور اپوزیشن کی جو وہ ہیں سیاستداں وہ بھی وہ مطلب ان کے لیے اپنے ذاتی مفادات سب سے زیادہ ہیں, اور وہ پاکستان کے لیے کبھی بھی میں نے نہیں دیکھا کہ وہ پاکستان کے لیے پوائنٹ ریز کیا کہ انڈیا کا یہی ہم نے دیکھا ہے کہ ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ حالانکہ کرپشن وہاں پہ بھی کافی ہے, بٹ وہ جو جہاں پہ ملک کا مفاد آتا ہے وہ اس کو پہلے رکھتے ہیں. ہمیں ہمیشہ وہ یہ ایسا لگتا ہے کہ وی آلویز مس دا بس, کیونکہ ہمارے سیاستدانوں کے جو پیٹ ہیں وہ نہیں بھر پاتے, تو اس لیے یہ بڑا مسئلہ ہے. منیر نیازی کی جو ایک بڑی مشہور ہے ہمیشہ دیر کر دیتا, پاکستان پہ آئی تھنک وہ بڑی وہ میری بڑی پسندیدہ ایک غزل ہے ان کی. اچھا, ایک اور چیز جو وہاں پہ ڈسکس ہوئی ہے وہ مائگریشن کرائسس جو کہ یورپ میں آ رہا ہے, جس کی وجہ سے کہ وہاں پہ ایک بہت میجر ٹیررزم اور اس پہ بہت زیادہ جو وہاں کے یورپین ڈیلیگیٹس آئے ہوئے تھے ان کو بہت خطرات تھے. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اس کی فنڈنگ کس طرح کی جائے, اس کو کس طرح انویسٹمنٹ کو بڑھایا جائے وہاں پہ, اور اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے. تو یہ بھی اکنامک ورلڈ اکانومی پہ اور ایک اسپیشلی یورپین اکانومی پہ ایک بڑا فرق پڑے گا اس سے بھی. جی ہاں, دیکھیے آپ کو جہاں تک یہ مائگریشن کا تعلق ہے, اس مسئلے کو آپ کو اس کی پوری گہرائی میں دیکھنا ہوگا, اور آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ آخر یہ مسئلہ کیوں پیدا ہوا ہے. مثال کے طور پہ آپ یہ دیکھیں کہ بڑے عرصے سے جب 9/11 کے بعد سے آپ دیکھیے کہ یہ جو مغربی ملک ہیں انہوں نے ترقی پذیر ملک خاص طور پہ اسلامک ملکوں کو بالکل ایک یہاں بہت زیادہ جنگ اور جدال ان پہ مسلط کر دیا ہے. اور آپ دیکھیے افغانستان کا دیکھیے, پھر عراق کا دیکھیے, لیبیا کا دیکھیے, سیریا کا دیکھیے, اور اسی طرح ایک کر کے ایک کے بعد ایک ملکوں کو ان کا اس طرح کے بیٹل گراؤنڈ بناتے چلے جا رہے ہیں. ان میں یہاں پہ جنگیں مسلط کی جا رہی ہیں, اور ان جنگوں کی مسلط ہونے کی وجہ سے ان کی لا اینڈ آرڈر صورتحال اتنی ابتر ہو گئی ہے کہ یہاں لوگوں کی زندگیاں محفوظ نہیں ہیں, اور وہ اس لیے یہاں سے جا رہے ہیں اور یورپ جا رہے ہیں. اب یورپ کا جب بھی میں نے دیکھا ہے اخباروں میں, فائنینشیل ٹائمز میں, تو ظاہر ہے وہ اپنے حساب سے دیکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہمارے پاس یہ مسئلے ہو رہے ہیں اور ہماری معیشت اس کی برداشت نہیں کر سکتی. مگر دیکھنے کی یہ ضرورت ہے کہ بھئی آپ نے جا کے ان ترقی پذیر ملکوں کو ان پہ جنگ مسلط کی کیوں ہے. آپ دیکھیے کہ وہ مستقل کہتے ہیں, جیسے افغانستان میں کہتے تھے کہ 9/11 ہے, وہاں القاعدہ ہے اس لیے چلے گئے, پھر عراق میں کہا کہ وہاں ویپنز آف میس ڈسٹرکشن ہے, اور پھر لیبیا میں, اور پھر ایسے. مگر اصل میں جو وجہ ہے آپ یہ دیکھیں کہ بہت سے لوگ جو ابھی افغانستان سے آئے ہیں انہوں نے دیکھا ہے کہ وہاں بہت سے جہاز کھڑے ہوئے ہیں, اور وہ بھر بھر کے لیتھیم اور یورینیم بھر بھر کے امریکہ پہنچا رہے ہیں. پھر اسی طرح عراق اور لیبیا کا جو تیل ہے وہ سارا امریکہ وہاں پہ داعش نے قبضہ کر لیا, اور وہ داعش ان کے ہاتھ بیچ رہا ہے. اور وہ مجھے بہت سے لوگوں نے بتایا ہے کہ لاس اینجلس اور سین فرانسسکو کی جو کوسٹ لائن ہے وہاں سارا وہ تیل امریکہ جمع کر رہا ہے. تو آپ دیکھیں کہ آپ معیشت کے لیے پھر جو ویسٹرن ورلڈ میں ذرا مکمل کر لوں, تو ایک طرف آپ ان کے قدرتی وسائل جو اللہ تعالیٰ نے ان ملکوں کو دیے ہیں اس پہ آپ جا کے زبردستی بروٹ فورس سے آپ قبضہ کر رہے ہیں, اور وہاں کے لوگوں کی جب جنگیں مسلط ہو رہی ہیں تو وہ وہاں سے بھاگ رہے ہیں, تو بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم پہ بوجھ بن رہے ہیں. آپ اس کا سب سے بہتر حل یہ ہے, یہ نہیں حل ہے کہ آپ اتنے بلین یوروز کر دیں اور اس کے ان کو وہ کر دیں, ریہیبلیٹیٹ کر دیں, یہ اس کا حل نہیں ہے. اس کا حل یہ ہے کہ آپ ان ملکوں میں دیکھیں جنگ کشی کر رہے ہیں اور پھر ان کے قدرتی وسائل وہاں سے لوٹنا بند کریں. اب آپ دیکھیے کہ بیچارے چھوٹے چھوٹے افغان بچے کوڑے میں جا کے کچرے میں وہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کھانے پینے کی چیزیں, اور آپ دیکھیے کہ یہ امیر ملک جن کے لوگ اتنی اچھی زندگیاں گزار رہے ہیں, یہ ان غریب ملکوں کے قدرتی وسائل لوٹ لوٹ کے لے جا رہے ہیں. تو سب سے اس کا بنیادی اس کا حل یہ ہے کہ ترقی پذیر ملکوں کو چاہیے کہ وہ اپنے فوجوں کو واپس لے جائیں,
اور ان ملکوں کے قدرتی وسائل لوٹنا بند کریں, ان کو ریہیبلیٹیٹ کریں تاکہ وہاں پہ دوبارہ اور ان ملکوں میں ایسی صنعتیں لگائی جائیں تاکہ یہاں کے لوگوں کو مغرب یا یورپ جانے کی ضرورت ہی نہ ہو. صحیح بات ہے. ڈاکٹر صاحب ادھر ایک چھوٹا سا بریک آپ کو لینا ہے. ناظرین we'll just take a short break. We're discussing something very interesting and going forward we'll discuss more in detail. Please don't go away anywhere. We'll just come back. Thank you. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ ورلڈ اکنامک فورم میں جو چیزیں ڈسکس کی گئی, جو ہاٹ ڈبیٹس وہاں پہ ہوئی ہیں, مائیگریشن کرائسس, چائنا کا کرائسس, اس پہ ڈاکٹر صاحبہ نے ہمیں کافی انسائٹس اپنے بتائے. ڈاکٹر صاحبہ ایک اور چیز جو وہاں پہ بڑی امپورٹنٹ ڈسکس ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ جو اس کا تھیم تھا فورتھ انڈسٹریل ریولوشن, وہ اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اٹس اے ڈبل ایج سورڈ if I may say it, کہ it can make people redundant, it can make people jobless, but at the same time یہ بہت زیادہ جو ہے پروڈکٹیوٹی کو بڑھائے گا بھی. تو فرام اکنامک پرسپیکٹیو جب ہم ایک اکنامکس کی بک اگر کتاب میں دیکھیں تو اس کا بیلنس کیا ہے کہ ہاؤ ڈز اکنامک لک ہے, اکنامکس وڈ لک ایٹ اٹ. دیکھیے میرا یہ خیال ہے کہ آپ یہ جو بھی ریولوشن اس کو اگر کہا جا سکتا ہے تو یہ اوریجنیٹ تو ہو رہا ہے مغربی ملکوں میں, اور مغربی ملکوں میں چونکہ ہو رہا ہے تو وہ ان چیلنجز کا مقابلہ کرنا چاہ رہا ہے, یا ان جو چیزیں کمی ہیں, جو شارٹ کمنگز ہیں مغربی ملکوں میں, مثال کے طور پہ وہاں لیبر کم ہے تو وہ کوشش کر رہا ہے کہ جیسے روبوٹس ہیں تو روبوٹس کوشش کریں گے کہ وہ کام کریں جو انسان کرتے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک طرح سے آپ دیکھیے تو ان کے لیے تو ایک نعمت ہو سکتا ہے, مگر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کے لیے بھی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس وغیرہ جو ہے وہ بہت بڑا چیلنج ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ اگر آپ ترقی پذیر ممالک کے حوالے سے دیکھیں تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے لیے یہ ایک بہت بڑا مصیبت بن سکتی ہے, یہ جو فورتھ انڈسٹریل ریولوشن جس کو کہہ رہے ہیں. ایک تو آپ دیکھیے کہ جو روبوٹس ہیں اگر یہاں ان کا زیادہ استعمال ہوا تو پھر اگر یہاں تو لیبر بہت ہے, ابنڈنٹ ہے, اور اگر یہاں لوگوں نے روبوٹس وغیرہ کا زیادہ استعمال کیا تو پھر تو ملازمتیں ہی نہیں ہو پائیں گی. اس کے علاوہ روبوٹس کے علاوہ اور بھی بہت سے ہیں. مثال کے طور پہ آپ یہ دیکھیے یہ جو ایگریکلچر میں آج کل یہ ہو رہا ہے جینیٹیکلی موڈیفائڈ آرگینزمز, اس سے جو یہ ہو رہا ہے اس سے ترقی پذیر ممالک کے لیے یہ بہت بڑا خطرہ ہے. اور ترقی یافتہ ممالک جو ہیں ان کے لیے اس لیے نہیں ہے کیونکہ ایک تو ان کی حکومتیں جو ہیں وہ اپنے ملکوں کے لوگوں کا تحفظ کرنا جانتی ہیں, اور وہ زیادہ اویئر بھی ہیں اور تحفظ بھی کرتی ہیں. مگر ترقی پذیر ملکوں وہ ان کا پورا فوکس یہ ہے اب کہ یہ جو جینیٹیکلی موڈیفائڈ آرگینزمس ہیں, یہ ان کے جو ان بیجوں سے جو پیداوار ہو رہی ہے وہ مغربی ملکوں کے لوگ نہیں کھا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو کھانے سے صحت عامہ پہ اثرات ہیں اور وہ آرگینک کھانوں کی طرف جا رہے ہیں. حالانکہ امریکہ میں یہ ہے جی ایم اوز ہیں, مگر وہاں بھی ابھی بھی میں نے فائنینشیل ٹائمز کی خبر ابھی میں نے کاٹ کے رکھی ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ وہاں بھی بہت بڑا رجحان ہو گیا ہے کہ وہ سب آرگینک فوڈز کی طرف جا رہے ہیں. مارک بھی ہوتے, لکھا ہوا بھی ہوتا ہے وہاں پہ. جی میں بتا آ رہی ہوں اس طرح. اچھا اب یورپ میں تو بہت اس کے خلاف رد عمل ہے, وہ لوگ تو کھا نہیں رہے ہیں, وہ سب آرگینک کھا رہے ہیں. اور پھر اتنا بڑے پیمانے پہ یہ جو انڈسٹری ہے جی ایم اوز کی, یہ اپنا کہاں کھپت ہوگی ان کی چیزوں کی, تو وہ ڈیولپنگ کنٹریز کے لیے ان کو ایکسپورٹ بھی نہیں بلکہ ان کو لا کے یہاں دے رہے ہیں, اور یہاں پہ ان کا کسانوں کو بھی وہ جس طرح سے اسپیشلی انڈیا میں کافی میں آپ کو بتا رہی ہوں. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس سے ہماری صحت عامہ پہ بہت برے اثرات ہوں گے, کیونکہ ہماری حکومتوں کو ایک تو پرواہ بھی نہیں ہے لوگوں کے صحت عامہ کی, اور دوسرے کرپشن اتنا زیادہ ہے کہ اب پاکستان میں جیسے سیڈ ایکٹ میں ترمیم ہوئی ہے, اب پلانٹ بریڈرز پروٹیکشن بل لایا جا رہا ہے, اور جیسا کہ آپ نے بھی کہا کہ لیبلنگ کا لا بھی نہیں ہے, اور بہت دن سے ہم لوگ جو امپورٹ کر کے کھانا پینے کی چیزیں لا رہے ہیں وہ ہندوستان سے اور کینیڈا سے اور آسٹریلیا سے, اور وہاں سب جینیٹیکلی موڈیفائڈ سیڈز استعمال ہو رہے ہیں, اور اس کی وجہ سے پاکستان میں کینسر بہت بڑھ گیا ہے. تھوڑا سا بریفلی اس کو ایکسپلین کر دیں ہمارے ناظرین کے لیے کہ جی ایم او ایگزیکٹلی ہے کیا, تھوڑا سا تاکہ ذرا سا آسانی ہو جائے گی. جی ایم اوز یہ ہے کہ جی ایم اوز میں
وہ قدرتی بیج استعمال نہیں کر رہے. انہوں نے بیج جو ہے اس کی ٹیکنالوجی ہے, اس کے ڈی این اے کو, بیج کے ڈی این اے کو تبدیل کر دیا ہے, انفرنجنگ ود دی نیچر بیسیکلی. جی بالکل. اور اس کی وجہ سے یہ کیا ہوا ہے کہ وہ جو پیداوار ہے اس کی شیلف لائف تو بڑھ جاتی ہے, مگر اس کے جو اس میں جو انگریڈینٹس یوز کرتے ہیں اس کو بڑھانے کے لیے, بھول جاؤں گی پھر میں, اس کے جو اس میں منرلس ہیں اور وائٹامنس ہیں وہ بہت کم ہو جاتے ہیں, ایک بات. دوسری بات یہ کہ نارمنڈی میں کافی یونیورسٹی ہے, اس نے فرانس میں اس پہ کافی تحقیق کی ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ اس کو کھانے سے اس کے ہر ذرے میں ٹاکسنس ہوتے ہیں, اور وہ ٹاکسنس اس لیے ڈالے جاتے ہیں تاکہ اس کی شیلف لائف بڑھائی جائے. اور اس کی وجہ سے جو لوگ یہ کھا رہے ہیں انہوں نے تجربے کیے ہیں, انہوں نے کہا ہے چوہوں کو جو 24 مہینے لگاتار جنہوں نے یہ کھانا کھایا ہے ان کو کینسرز بھی ہوئے ہیں, ان کو جلد کی بیماریاں ہوئی ہیں, ان کو پیٹ کی بیماریاں ہوئی ہیں, اور جگر کی بیماریاں ہوئی ہیں. اور اس لیے آپ دیکھیں کہ پاکستان میں نہ تو لیبلنگ لا ہے, نہ حکومتوں کو پرواہ ہے کہ پاکستان کے عوام پہ اس کے کیا اثرات ہوں گے, اور سب اپنا دولت کمانے کے لیے نکلے ہوئے ہیں, حکومت کے اہلکار بھی. تو اس وقت پاکستان کے اور ترقی پذیر ممالک کے لوگوں کے لیے یہ جو 4th انڈسٹریل ریولوشن ہے یہ ایک بہت بڑی مصیبت بن کے آ رہا ہے. تو یہ چیلنج کیسے ٹیکل کیا؟ اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی ورک فورس کو نئے ووکل نئے ایجوکیشن کی طرف لے کے جایا جائے, یا ان کو نئی چیزیں سکھائی جائیں تاکہ وہ اس پہ, کیونکہ اگر ایک آرڈر ٹیکر, ایون جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں وہاں پہ بھی آرڈر ٹیکرز ہوتے ہیں, کلرکس ہوتے ہیں, وہاں پہ ابھی بھی مشین آپریٹرز تو ہیں نا, وہاں پہ بھی جابس ان کی بھی جائیں گی, تو I'm sure they must be doing something about it. تو ہم بھی کچھ نہ کچھ تو تیاری کر سکتے ہیں تاکہ اس کو ہم ٹیکل کر سکیں. دیکھیے اس میں آپ لوگ, میڈیا جو ہے وہ بہت اہم رول ادا کر سکتی ہے. آپ لوگوں کو آگاہی مہیا کریں, لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کھا رہے ہیں, کیونکہ حکومت اس میں لیبل بھی نہیں لگانے دے رہی ہے. تو لوگ زہر, یعنی کہ کسی قاتل کو بھی جب مارا جاتا ہے اس کو زہر کا پیالہ پلایا جاتا ہے تو یہ بتایا جاتا ہے یہ زہر کا پیالہ ہے, مگر پاکستان کے لوگوں کو بیچاروں کو مجھے اتنا افسوس ہوتا ہے کہ یہ تو قاتلوں سے بڑھ کے ان کو سزا دی جا رہی ہے کہ ان کو زہر کھلایا جا رہا ہے اور بغیر بتائے ہوئے, اور اس لیے بیماریاں بہت بڑھ رہی ہیں. آغا خان ہاسپٹل میں کینسر وارڈز میں اتنے زیادہ اب مریض ہیں اور اتنی زیادہ وہ ہو گیا ہے ہر ہاسپٹل میں. تو ایک تو آگاہی بہت ضروری ہے, لوگوں کو بتایا جائے, اور دوسرے یہ کہ حکومت پہ پریشر ڈالا جائے, اور اگر حکومت اس طرح پریشر میں نہیں آتی ہے تو لوگوں کو چاہیے کہ اپنی تنظیمیں بنائیں, اور جو حکومت مارکیٹ میں یہ لا سکتی ہے کھانا پینا, مگر زبردستی لوگوں کو خرید وہاں تو نہیں سکتے. لوگوں کو چاہیے کہ اگر حکومت اسی طرح ہٹ دھرمی کرتی رہے تو پھر اپنی ایک آلٹرنیٹیو مارکیٹ بنائیں اور اپنے گھروں میں سبزیاں لگائیں, اور پھر ایک دوسرے کے ساتھ ایکسچینج کریں, اور جو خالی خطے پڑیں زمین ومین ہے اس پہ لگائیں, اور فارمنگ شروع کریں, آرگینک فارمنگ شروع کریں. اور میں سمجھتی ہوں کہ ایسا بھی کریں کہ اگر حکومت اتنی بے حس ہو گئی ہے کہ لوگوں کے صحت کی اس کو پرواہ نہیں ہے اور وہ سب اپنے پیسے کمانے میں وہ ہیں, تو پھر میرے خیال میں ایک انقلاب آئے گا اس ملک میں, اور لوگوں کی جو پاور ہے مطلب ایک ایسا انقلاب آنا چاہیے جو لوگوں کے جو تحفظ دے لوگوں کے صحت عامہ کو. ایک اور بڑا ایک امپورٹنٹ پوائنٹ وہاں پہ ڈسکس ہوا تھا جو کہ ایک آئی تھنک ہمارے ناظرین کے لیے جو اکنامکس کے سبجیکٹ کو زیادہ سمجھتے بھی ہیں اور ایک لے مین کے لیے بھی, کچھ اکانومسٹ ہیں وہاں پہ اسپیشلی جوزف اسٹگلٹز, جی وہ کہتے ہیں کہ جی ڈی پی از ناٹ اے گڈ میجر آف اکنامک پرفارمنس, اٹس ناٹ اے گڈ میجر آف ویل بینگ. وہ کہتے ہیں یہ تو پتہ چل جاتا ہے کہ ہم کتنے گڈز اور سروسز پروڈیوس کر رہے ہیں, بٹ ہمیں یہ پتہ نہیں چلتا کہ ہاؤ ویل آل آف اس آر ڈوئنگ, یعنی ہم سب کتنا اچھا کر رہے ہیں, اس سے یہ پتہ نہیں چلتا. تو یہ کہ اکنامکس پہ کوئی نئی کوئی کلاز, نئی کوئی چیز آ گئی ہے کیا ہے, یا اس کے بارے میں آپ کا کیا ٹیک ہے؟ یہ دیکھیے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. اوکے, میں نے 1993 میں اور 94 میں نے 2 انٹرنیشنل کانفرنسز یہاں کری تھیں کراچی میں, اس میں دنیا بھر سے میں اکانومسٹ کو لے کے آئی تھی. تو اس پہ ہم نے یہی ریکمنڈیشن تھی. اس میں پروفیسر سر ہینس سنگر آئے تھے, وہ برطانیہ کے ایک بہت بڑے نام تھا, اور ان کا بھی یہ کہنا تھا. ہم نے ورلڈ بینک اور IMF کی پالیسیز پہ بہت تنقید کی تھی, اور یہ ہینس سنگر کا ایک خاص ان کا یہ بہت اتنے سال پہلے انہوں نے یہی کہا تھا کہ جی ڈی پی سے آپ نہیں میجر کریں, کیونکہ جی ڈی پی سے آپ لوگوں کی خوشحالی میجر نہیں کر سکتے. اس کا آپ ریٹ آف گروتھ بھی اگر ہائی ہے, اور اگر کسی معاشرے میں بہت زیادہ ناہمواریاں ہیں
اور جو آمدنی ہے وہ اس کی جو تقسیم ہے وہ بہت زیادہ اس میں ناہمواری ہے، تو اس کے جی ڈی پی گروتھ سے آپ کو کچھ نہیں پتہ چل سکے گا. اس لیے آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ پر کیپٹا انکم کیا ہے، اور آپ یہ دیکھیے کہ لوگوں کی کوالٹی آف لائف کیا ہے، یعنی کہ لوگوں کو کتنے لوگوں کو نرشمنٹ مل رہا ہے اس ملک میں، لوگوں کا، یعنی کہ آپ یہ دیکھیے کہ وہ لیول کیا ہے، فوڈ انٹیک کا کیا ہے، سہولیات صحت کی کس کس کو میسر ہیں، اور اس طرح آپ یہ دیکھیے ہاؤسنگ کی کیا سہولیات ہیں، وہ کس کس کو میسر ہیں، تو وہ صحیح طرح بتایا گیا. کوالٹی آف لائف، جی ڈی پی کا ریٹ آف گروتھ، کیونکہ اگر اتنی ناہمواریاں ہیں اور جی ڈی پی بڑھ بھی رہا ہے تو اس کی وجہ سے کچھ لوگ تو بہت دولت مند ہو رہے ہیں جیسے پاکستان میں، مگر غربت بھی بہت بڑھ رہی ہے، اور کچھ لوگوں کے پاس تو بالکل کھانے پینے کو نہیں ہے، اور کچھ لوگ محلوں میں رہ رہے ہیں. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں کتنے لوگوں کو 2 وقت کی روٹی مل جاتی ہے، کتنے لوگوں کو اپنے بچوں کو تعلیم دے سکتے ہیں، اور لوگوں کی یعنی کہ دودھ کتنے بچے پی سکتے ہیں. So per capita income is the most important, that's a more accurate measure. Per capita income بھی، اور پھر یہ ساری کہ کتنے لوگ. اگر ہم ایک چیز اور دیکھیں، جب بھی ہم کسی اکنامک سروے کو دیکھتے ہیں، جی ڈی پی پر کیپٹا انکم، تو جنرلی جی ڈی پی جس ملک کا اچھا ہوتا ہے وہ پر کیپٹا انکم بھی اچھی نظر آ رہی ہوتی ہے. تو پھر اس لحاظ سے اگر میں اس کو کوریلیٹ کروں تو مجھے تو لگے گا کہ پھر دیٹس اے کریکٹ میجر دین. جی ہاں، یعنی کہ اگر جی ڈی پی بڑھ رہی ہے اور ساتھ میں حکومت بھی لوگوں کے لیے ایسی پالیسیاں لے کے آ رہی ہے کہ اس سے انیکوالٹیز نہ بڑھ رہی ہوں، تو انیکوالٹیز بھی نہ بڑھ رہی ہوں اور جی ڈی پی بھی بڑھ رہی ہو تو خوشحالی آئے گی، تو خوشحالی آئے گی. مگر زیادہ تر یہ ہوتا ہے ترقی پذیر ممالک میں، پاکستان میں خاص طور پہ، کہ جی ڈی پی بڑھتی رہتی ہے مگر انیکوالٹیز اتنی زیادہ ہیں کہ جی ڈی پی جب بڑھ رہی ہوتی ہے تو وہ بھی کچھ لوگ دولت مند ہو رہے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ پھر بھی غریب ہو رہے ہوتے ہیں. تو جی ڈی پی کا بڑھنا ضروری ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ انٹرونشنسٹ پالیسیز ہونی چاہیے تاکہ غربت نہ بڑھے اور انکم انیکوالٹی نہ بڑھے. I think distribution of income is very even, it should be evenly distributed. That's the key to success of economic growth of any country. کرسٹین لگارڈ جو ہیں انہوں نے بڑی مزیدار وہاں پہ بات کی ہے which is I found very interesting. وہ کہتی ہیں we have heard a lot about the internet of things. I think we need an internet of women. I think آپ کی موجودگی انٹرنیٹ آف ویمن کیا وہ کہنا چاہ رہی ہیں، کیا what does she want to I mean she wants to connect a network of women، یا کیا مطلب کیا؟ دیکھیے یہ ایک مغربی ملکوں کی خاص ہے کہ وہ جو ہوتے ہیں نا سلوگنس ہیں ان کے کہ خواتین کو لایا جائے. میں سمجھتی ہوں کہ خواتین کا ویسے تو اہم ہے، مگر بات یہ ہے کہ آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ خواتین کون سی انٹرسٹ کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں. اگر خواتین بھی وہی انٹرسٹ ریپرزینٹ کر رہی ہیں جو مرد کر رہے ہیں تو میں سمجھتی ہوں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی عورت آ کے وہی بات کہے جو مرد. میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے کہ ایسے لوگوں کو لایا جائے جو مختلف انٹرسٹ ریپرزینٹ کر رہے ہیں، کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ جب خواتین پہ زور ہوتا ہے تو خواتین بھی اسی قسم کی لائی جاتی ہیں جو بالکل مہرہ ہوتی ہیں اور وہ جو مہرے کے طور پہ کام کرتی ہیں. تو خواتین اگر مہرہ ہو تو مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے ایسی خواتین میں. مگر اگر خواتین واقعی ایسی ہوں جو صحیح بات کہنے کی ان میں ہمت ہو اور ان کو معلومات بھی ہو اور اتنی ہمت بھی ہو کہ وہ صحیح بات کہہ سکیں، تو ایسی خواتین بھی اور ایسے مرد بھی جو بھی ہوں، میں اس سے فرق نہیں پڑتا ہے کہ خواتین ہیں یا مرد ہیں. کرسٹین لگارڈ جو ہے انہوں نے اپنی کینڈیڈیسی فار دا سیکنڈ ٹرم وہ بھی انہوں نے اس میں اناؤنس کیا. تو آئی تھنک آپ کی جو بات ہے وہ اس کو انہوں نے اس پلیٹ فارم کو ایز مور آف ہر اون پبلسٹی زیادہ یوز کیا ہے انسٹیڈ آف بینگ مور آف این اکنامک فورم. بٹ میں اس انٹرنیٹ آف جو جتنا مجھے آئی او ٹی جو انٹرنیٹ آف تھنگ ہے وہ اس کو اگر میں کوریلیٹ کروں ان کی انٹرنیٹ آف ویمن والی چیز سے، آئی او ٹی بیسکلی جو ہے وہ کنیکٹیوٹی آف ڈیوائسز، یعنی آپ کے جتنے بھی یہ ٹیبلیٹ، لیپ ٹاپ، کمپیوٹر، اگر آپ کے خدا نہ کرے دل میں کسی کے کوئی پیس میکر لگا ہے وہ بھی کنیکٹڈ ہے، آپ کا فریج بھی کنیکٹ، آل ڈیوائسز آر کنیکٹڈ. دیٹس دا وے دا ٹیکنالوجی از موونگ. So what she is trying to say is that there should be a nexus or a connection of women which are economically connected as well, and she wants to create that. جو مجھے سمجھ آئی ہے اس سے بات. I don't know میں اس کو زیادہ ایکسپلین نہیں کر پا رہا. جیسے اس کے علاوہ ڈیوڈ ملی بینڈ جو وہاں پہ آئے ہوئے تھے، کچھ لوگوں نے بڑی اس پہ مزیدار گفتگو بھی کی ہے وہاں پہ. وہ کہتے ہیں کہ جی who needs robots of mass destruction
when we seem to be doing such a good job ourselves. It's a mess. بالکل دیکھیں یہ تو بات تو انہوں نے صحیح کہی ہے، حالانکہ میں سمجھتی ہوں کہ برطانیہ کا خود بھی اس میں بہت رول ہے. ترقی پذیر ملکوں میں جیسے عراق میں امریکہ کے ساتھ برطانیہ گیا تھا، پھر افغانستان میں بھی نیٹو میں، تو میرے خیال میں بات صحیح کہی ہے، مگر ان کا ملک خود بھی اس کے کافی حد تک ذمہ دار ہے. جو کچھ دنیا میس میں ہے اس کا برطانیہ بھی، امریکہ بھی، یہ سارے امیر ملک اس کے ذمہ دار ہیں. مگر اس میں یہ والی باتیں لوگ کر دیتے ہیں، جیسے جان کیری انہوں نے کہا کہ جی فورتھ ریولوشن ول ریکوائر اے ہولسٹک اسٹائل آف لیڈرشپ. لیڈرشپ جو یہ پرووائڈ یو ایس اے خود دنیا کو کر رہا ہے، وہ لیڈرشپ از ناٹ ہولسٹک، اٹس اے ویری یو ایس سینٹرک لیڈرشپ اگین. تو اگین اٹس اے ویری ڈفرنٹ تھنگ واٹ دے سے اینڈ واٹ دے پریکٹس. ایکچولی میرے خیال میں ان کا یہ مطلب ہے کہ اب چائنا ایک متبادل لیڈرشپ مہیا کر رہا ہے، تو میرے خیال سے ان کا یہ مطلب ہے کہ میرے خیال میں وہ اسی ٹائپ کی لیڈرشپ ہولسٹک سے مراد ہے کہ جیسے جس وقت امریکہ واحد سپر پاور تھا، میرے خیال میں تو ان کا اسی قسم کا مطلب ہے. بیکاز جسٹن ٹروڈو جو کینیڈا کہتے ہیں، I think as he has always comes out as a balanced personality, he again did a very balanced speech, which I think out of all of the dignitaries who were there, he said that diversity is the engine of invention, and he says that we don't need amazing technology, we need technology which can provide good to humanity. اگین اس کی جو بات تھی نا، مجھے میرے دل کو بہت سے ٹچ کیا، اور یہ بندہ بات ہمیشہ بڑی اچھی اور بڑی آنیسٹ بات کرتا ہے. جی ہاں، میرے خیال میں جس زمانے میں ٹروڈو کی حکومت ماضی میں بھی کینیڈا میں رہی ہے، جو ان کے والد صاحب کی جو تھی، that was a good time exactly for. تو میرے خیال میں انہوں نے اس قسم کی واقعی کوششیں بھی کی تھی، اور میں سمجھتی ہوں واقعی ٹیکنالوجی کو ایسا ہونا چاہیے کہ وہ لوگوں کی زندگی کو بہتر بنائے. اور آج کل یہ ہو رہا ہے کہ ٹیکنالوجی جو ہے اس سے زیادہ نقصان زیادہ ہو رہا ہے اور فائدہ کم ہو رہا ہے، اور خاص طور پہ ترقی پذیر ملکوں میں بھی، اور ایون امریکہ میں بھی. میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ کے پاس ٹائم ہے. صاحب ٹائم بالکل ختم ہو گیا ہے. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم، فار ویری گڈ انسائٹ اسپیشلی اباؤٹ دیٹ جی ایم او. آئی تھنک یہ ہمارے ناظرین کے لیے بہت ضروری تھا سمجھنا. ناظرین پلیز اس کو آپ گوگل کر کے جینیٹیکلی ماڈیفائڈ آرگینزمس کو آپ پلیز ریسرچ کیجئے، معلوم کیجئے. آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو فائنڈ آؤٹ واٹ یو آر ایٹنگ، آپ لوگ کیا کھا رہے ہیں. اس سے جو بیماریاں جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے بتایا بہت خطرناک ہے، اور ہمارے جیسے ترقی پذیر ملکوں میں ان چیزوں کو ڈمپ کیا جا رہا ہے. ناظرین آج ہم نے ورلڈ اکنامک فورم میں جو چیزیں ڈسکس کی گئی ان کے بارے میں ایک تھوڑا سا جائزہ لیا، ڈاکٹر صاحبہ کی انسائٹس اس پہ لیں، ہم نے دیکھا کہ کون لوگ کس نے کیا بات کی. ہم کو امید ہے کہ آپ کو یہ پروگرام نے کچھ آئیڈیا دیا ہوگا کہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے بھی جو باتیں کی ہیں وہ کتنا فائدہ پاکستان کو پہنچائیں گی، کتنا نہیں پہنچائیں گی، وہ ہم آگے جا کے دیکھیں گے. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دا پروگرام اینڈ کیپ واچنگ ان فوکس. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.